हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, कोशिश है हमारी कि हम पॉलिटिकल बातें भी करें और पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है या पाकिस्तान किस तरह से डेवलप हो सकता है, उस हवाले से भी कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते रहें। जब बात करते हैं 2026 की, 2026 के बजट की, इंटरनेशनल स्केल पर किस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, यूएस का एक ट्रायंगल चल रहा है, फिर यूएस, इजराइल और ईरान का ट्रायंगल चल रहा है, और किस तरह से ये जो कॉन्वर्सेशंस इंटरनेशनल लेवल पर की जो पॉलिटिक्स हो रही है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है पूरी दुनिया को, इन नूक्स एंड क्रैनीज इफ वी टॉक अबाउट, कोने कोने, चप्पे चप्पे पे, और उसका किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर हो रहा है और किस तरह से वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। गैस प्राइजेस की आप बात कर लें, आप बात कर लें गैस प्राइजेस के साथ साथ गोल्ड की प्राइजेस की बात कर लें, और बाकी महंगाई इसी की वजह से जो है वो एक कनेक्टेड है और पूरी दुनिया जो है इसका शिकार है। हम जानेंगे कि पाकिस्तान को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं, पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान की फ्यूचर की बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से स्टेबल हो सकती है, या 2026 के बजट में कौन सी ऐसी नई चीज़ें जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है या उनकी परसेंटेज बढ़ाई गई है। क्या आपको लगता है कि शायद अगले 12 महीने कुछ बेहतर हो सकते हैं या कुछ बेहतरी की तरफ मज़ीद जा सकते हैं। और ये जो इंटरनेशनल लेवल पर नो डाउट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप स्पीक्स हाईली ऑफ मिस्टर आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्ट इमेज किस तरह से और मज़ीद प्रमोट होगी, इकोनॉमी पे वाकई कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट, बोस्टन की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, सिविल सर्वेंट हैं, 46 कॉमन बैच से उनका ताल्लुक़ है, मिस्टर असद एजाज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Thank you for having me. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आपको भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बिकॉज आई नो कि एज अ सिविल सर्वेंट रिप्रेजेंटेटिंग पाकिस्तान बहुत मुश्किल होता है पॉडकास्ट सेशन में आना और फिर पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। वेयर एज नाउ डेज यू आर ऑन leaves, so you're also serving as an educationist in Boston University in US. That's amazing. Thank you so much. मिस्टर असद, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्यूरियोसिटी है। जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो पाकिस्तान काफ़ी मज़ीद तरक्की कर चुका है और इंटरनेशनली बहुत बेहतरीन जगह पर स्टैंड कर रहा है, इम्प्रेशन, सॉफ्ट इमेज प्रमोट हो रही है, वी कांट डिनाई द फैक्ट। लेकिन स्टिल एक खदशा होता है कि यू नेवर नो कि ये जो दोस्ती के हाथ आगे आ रहे हैं, क्या ये वाकई सिंसियर उस एक्सटेंट तक है कि कल को पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली एट टाइम्स मीडिएशन या मीडिएटर बनते बनते समटाइम्स सैंडविच हो जाता है, वी हैव सीन इन द पास्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर इसको मद्देनज़र रखें तो आपकी लेंस क्या कहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर यूएस और ईरान के ताल्लुकात को मुनासिब कराते हुए किस हद तक बेहतरीन और बेहतरी की तरफ जा सकती है? डू यू थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यूएस और ईरान के दरमियान एज अ मीडिएटर पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया है, लेकिन इंडिया और यूएस के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? अभी सी पैक को भी आप मद्देनज़र रखिए, वो ऑलमोस्ट रुका हुआ है। कुछ लगता है आपको? चाइना को भी हम माइंड में रखते हैं। जी। मुझे लगता है जो ईरान, इज़राइल, ये जो इस वक़्त सारा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर है, अब पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन जिस वज़ह से शायद आपने भी ये सवाल पूछा, वो कॉन्वर्सेशन ये है कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से हमें अब डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि जो ग्लोबल स्टैंडिंग पाकिस्तान की इंप्रूव हुई है या पाकिस्तान का एक जो रेप्यूटेशनल एलिवेशन हुई है पूरी दुनिया में, उसको हम ट्रांसलेट कर पाएंगे इनटू से इंटरनेशनल ट्रेड। हम पूरी दुनिया को अच्छे गुड्स बेच सकेंगे, हमें एक्सेस टू मार्केट्स मिलेगा, स्पेशली अमेरिका में। इसमें मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो जब ये सारा सारा माजरा ये शुरू हुआ और ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान का एक वफ्द अमेरिका गया और अमेरिका जाके रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अमेरिकियों ने हमें एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट्स आज से बहुत महीने पहले का दे दिया, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों के ट्रेड के नंबर्स देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू द यूएस नहीं बढ़ी। माजी में हमें यूके ने एक जीएसपी प्लस नाम का एक स्टेटस दिया था जिसके तहत पाकिस्तान को यूके की मार्केट्स का फ्री एक्सेस मिल रहा था। पाकिस्तान उसका फायदा नहीं उठा सका। मसला बुशरा एंड पे यही है जो बार बार हम बात करते हैं कि मसला खाली एक्सेस टू मार्केट्स का नहीं है, या मसला ये नहीं है कि पूरी दुनिया में लोग हमसे खरीदना चाहते हैं कि नहीं। मसला ये है कि आप बेचोगे क्या। पाकिस्तान में चूंकि इंडस्ट्री ओवर द इयर्स डेवलप ही नहीं हुई तो हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है।
آپ پوری دنیا کے پاس جا کے چائنا کے ساتھ سی پیک کر سکتے ہو, یو کے ساتھ جی ایس پی پلس کر سکتے ہو, امریکہ کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی ڈیلز کر سکتے ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ریپوٹیشنل آپ کی جو امیج, گلوبل سٹینڈنگ جس کی پاکستان میں باتیں کی جا رہی ہیں, اس سے ہمیں ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی تو ملی ہے پوری دنیا میں, پاکستان کو اچھی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, ہمیں ماضی میں فیلڈ اسٹیٹ, ٹیررسٹ نیشن وغیرہ وغیرہ کہا جاتا تھا جس میں بھارت کا ایک بہت بڑا رول تھا. اب اس ریجن کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ امریکی نظروں میں ہم بھارت کی ریپلیسمنٹ بن گئے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ بھارت کے پاس بھارت جب پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا تھا تو اس کے پاس بیچنے کو بھی کچھ تھا, اسپیشلی انڈیا کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے یا جو ان کی بینگلور کی انڈسٹری ہے, لیکن ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. ہمارا اگر آپ آئی ٹی سیکٹر دیکھیں تو وہ 2.5 بلین سے تقریباً 4 بلین کے لگ بھگ ہماری ایکسپورٹس آئی ٹی سیکٹر میں بڑھی ہیں. وہ ایک واحد سیکٹر ہے جس نے سرکار کی سپورٹ کے بغیر پرفارم کر کے دکھایا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی جو ٹریڈ کے سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ 60-70% ہماری ایکسپورٹ کی ڈیپینڈنس ہے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر پہ. ٹیکسٹائل والے یہ کہتے ہیں کہ جب آئل یا گیس مہنگی ہوتی ہے تو وہ پہلا سیکٹر ہے جو ہمیشہ ہٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ڈیپینڈنس بہت ہے, اور وہ پھر انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں انکمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں. اس لیے پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئی ہے. اب اگر گورنمنٹ, اگین وہی ہم ایک سائیکل کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ اگر ہم آئل اور گیس پہ سبسڈی دینی شروع کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو, تو پھر پاکستان کا جو سرکار کے خرچے ہیں وہ بڑھتے ہیں. جب خرچے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے, اور اب قرضے ہم اتنے لیتے گئے ہیں بتدریج کہ پچھلے سال 52% ہمارے جتنا پورے ملک سے ہم ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اس کا 52% ہم صرف سود ادا کرتے تھے. اس سال وہ نمبر کم ہو کے 47% پہ آ گئے, یعنی کہ اگر پورا ملک جو ٹیکسز پے کرتا ہے اور 100 روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں 47 روپے تو پہلے ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد باقی جو 53 روپے بچتے ہیں اس سے پورا ملک چلایا جاتا ہے. اور اس کے اوپر یہ ساری لڑائی ہے کہ اس میں کتنا حصہ ڈیفنس کو جائے گا, کتنا سول بجٹ کو جائے گا, سول بجٹ میں کتنی پینشنیں دی جائیں گی, کتنی تنخواہیں دی جائیں گی. یہ ساری بحث, یہ ساری لڑائی, یہ جھگڑا اس 53 پہ کے اوپر, یہ سارا کیوس اس کے اوپر. بالکل, دیٹس دی رائٹ ورڈ ٹو یوز. تو تو آئی ایم ایف جب آتی ہے تو وہ پہلی بات ہی ہم سے یہ کرتی ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ پیمنٹس پاکستان کی, اس کو ریڈیوس کرو. اس کو ریڈیوس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قرضے ریڈیوس کرو. قرضے ریڈیوس کرنے کا یہی طریقہ ہے ایونچولی کہ آپ اپنے خرچے کم کرتے جائیں, کٹ ڈاؤن کرتے جائیں. ٹھیک, تو لیکن اگر آپ خرچے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو جی ڈی پی گروتھ نہیں آتی. سرکاروں کو جی ڈی پی گروتھ چاہیے کیونکہ وہ ایک نمبر ہے جو وہ بار بار کوٹ کرتے ہیں انتخاب جیتنے کے لیے, اس کی ایک پولیٹیکل ریلیونس ہے اس نمبر کی. اور یہی ایک سائیکل ہے جس میں پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے پھنسی ہوئی ہے. تو جب آدھا 1 روپیہ پر بیرل بھی آئل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ہمارے جیسی کمزور معیشتوں کو اتنا بڑا ایکسٹرنل شوق لگتا ہے, ایک جھٹکا لگتا ہے جس میں ہم ہل جاتے ہیں, اور پھر سالہ سال اس سے باہر نہیں نکل پاتے کیونکہ ہماری امپورٹ کاسٹ جب بڑھتی ہے تو پھر ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں ڈالر ارینج کرنے کے لیے, کیونکہ ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے. اب ویسے پاکستان میں وہ اسٹیبلٹی آئی ہے, 20 بلین ڈالر کے آس پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, جو کہ 2022 کے دسمبر میں جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا ہمیں کہا جاتا تھا اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے, تو تب ہمارے پاس صرف 4 بلین ڈالر کے ریزروز تھے. لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہتا چلوں کہ وہ 4 بلین ڈالر کے ریزرو سے آج 20 بلین ڈالر کے ریزروز میں, جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس گلوبل سٹینڈنگ کی معاشی کیا امپیکٹ ہے یا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, تو اس پہ میں واپس جاؤں گا اس سوال پہ کہ 2022 کے دسمبر میں جب 4 بلین تھا تو اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بائیڈن کے دور میں ہم امریکہ سے چونکہ بتدریج دور ہوتے چلے جا رہے تھے, تو 2022 کے دسمبر میں آئی ایم ایف جس ریویو کے لیے آئی ایم ایف نے مہینوں لگا دیے, دسمبر 2022 میں ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے, فروری 2023 میں آئی ایم ایف کی ٹیم آئی اور پورے ملک میں آپ کو یاد ہوگا میڈیا میں صرف ایک ہی رپورٹنگ تھی کہ سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کیا کہ نہیں کیا, اور وہ سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کیے بغیر پاکستان سے چلے گئے. تو ڈیفالٹ کی ڈیٹیں دی جاتی تھی کہ 6 دن کا تیل رہ گیا ملک میں, 14 دن کا تیل رہ گیا وغیرہ وغیرہ. ڈیفالٹ بہرحال ہم نے نہیں کیا, لیکن we've come a long way since then. اب 4 سال میں اس گلوبل سٹینڈنگ کی وجہ سے پہلگام کے بعد, پوسٹ پہلگام, پاکستان کا یہ جو ایک امیج بنا ہے, اس سے یہ ہوا ہے کہ اب وہی آئی ایم ایف کا پچھلے 1 سال میں میڈیا پہ کسی ایک انسان نے رپورٹ نہیں کیا. آئی ایم ایف آئی چپ کر کے انہوں نے سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کیا. پچھلے سال میں 2 ریویوز آئی ایم ایف کمپلیٹ کر چکی ہے,
اور اس کے اراؤنڈ اب کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی. کوئی بات نہیں ہو رہی بیکاز پاکستان کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے یا ایک لیول جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے. اور آئی ایم ایف چلتی ہے, By امریکی stroke of فورن luck. پالیسی کے ساتھ الائنڈ ہے. آئی ایم ایف Right. خوشی سے ہمیں پیسے دینے کو تیار ہے. تو آئی تھنک گلوبل اسٹینڈنگ کا جو ہمیں ایک بڑا فائدہ ہوا ہے وہ صرف آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے. بٹ اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے, تو یہ جو لگتا ہے کہ فورن ایکسچینج ریزرو آئے گا, ملک میں ڈالر آئے گا, ہم پوری دنیا کو بیچیں گے, ایکسپورٹ کریں گے, اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ٹو سیل. وہ ہمارے پاس شاید نہیں ہے. اور ہمیں کولیبریشن یا کوئی بزنس ٹریڈ ایسا کرنا ہے جیسے کہ ہمیں دیکھ سکتے کہ آرام کو کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پر آنا شروع ہو گئی ہے. سو باہر کے ملک جس طرح سے باہر کی کمپنیز کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دیتے ہیں یا اسپیس دیتے ہیں, تو اس طرح سے اکانومی میں فائدہ آتا ہے کہ آپ کے پاس باہر کی کرنسی, وہی آپ والی بات. اور پچھلے سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں مانسون کی, آئی تھنک ان دا ہسٹری دیٹ واز اے ویری فرسٹ ٹائم کہ سی ایم پنجاب نے مس مریم نواز نے باہر سے فنڈس نہیں لیے. مانسون کی جو تباہی ہوئی اور اس چیز کو سراہا گیا, لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے اس پہ کس طرح سے پروڈکٹیوٹی کتنی تھی کتنی نہیں تھی, اس کا رسپانس بھی اتنا 80% سامنے تو نہیں آیا. لیکن اس بار اگر ہم دیکھتے ہیں مانسون کی بات, دوبارہ پریپریشنس کی بات بھی کروں گی میں ساتھ ساتھ, کہ یوزلی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ڈیزرونگ جو ہیں, اور بہت سے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مویشی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہے, تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف مانیٹری فنڈس. ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کرنے کی, اور ایسے میں وہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے, وہ کہاں سے نکال رہی ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے باقی جو بینکس ہیں, ہیلتھ بینک ہے, ایجوکیشن بینک ہے, وہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہیلتھ کے شعبے سے اور ایجوکیشن کے شعبے سے فنڈس نکالے گئے ہیں کسی اور شعبے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو انگیج کرنے کے لیے, رائٹ؟ سو ڈو یو تھنک دس از ریزنیبل؟ نو, آئی وونٹ سے. دیکھیے, اب پاکستان جیسے ملکوں میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ بچوں کو تعلیم دیں, ہسپتالوں میں صحت دیں, یا سیلاب سے مرنے والے لوگوں کی زندگیاں بچائیں, یا بعد میں ان کے گھر بنا کے دیں. اگر آپ پچھلے 6 سال میں ہمیں جو مسائل درپیش تھے اگر آپ ان کا جائزہ لیں, تو پہلے اس ملک میں کرونا آتا ہے. کرونا کے 1.5 سال آپ گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہو, آپ لوگوں کی نوکریوں کا بھی انتظام کرتے ہو, آپ اپنے ہسپتالوں کے سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو پیسے دیتے ہو کہ اربن مینجمنٹ ہو, ایمبولینسز چلائی جائیں. اس کے بعد رشیا یوکرین وار آتی ہے, پاکستان ڈیفالٹ والی سچویشن پہ آ جاتا ہے, دوبارہ 2022 میں ایک بڑا کرائسس آتا ہے, اور اسی سال پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلڈز ملک میں آ جاتے ہیں. میں بشرا آپ کو یہ بات کروں گا, میں یہ بات اس لیے اس مسائل کی کر رہا ہوں کہ اگر کل مجھے کہہ دیا جائے کہ اس ملک کو گورن کرو, تو یہ عشرت حسین ایک صاحب ہیں, بڑے مشہور اکانومسٹ, انہوں نے کتاب لکھی تھی گورننگ دی ان گورنیبل. اس بات کا مطلب یہ دا ہے ٹائٹل اٹ سیلف از ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہی ہے کہ آج جو بھی وقت کے حکمران ہیں ان سے یہ امیدیں تو ہیں, لیکن آپ نے مونسون سیزن کا سوال پوچھا کہ اچھا یہاں پہ کراپس کا ضیاع ہوگا, فارمر کا فائنینشیل لاس ہوگا, اسٹیٹ آ کے وہ فائنینشیل لاس پورا کرے. پورا کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ یہاں تو گورنمنٹ ویٹ کی سپورٹ پرائس بڑھا دے یا مزید سبسڈیز دینی شروع کر دے ڈائریکٹ فارمر کو. اس سبسڈیز پہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ سبسڈی درمیان میں ایک آڑتی ہوتا ہے, انٹرمیڈیری ہوتا ہے, وہ سبسڈی لے جاتا ہے. لیکن سوال اینڈ پہ وہی ہے کہ یہ جو سرکار ہے, آپ 12 مہینے اگر غور کریں تو یہ مونسون سیزن ختم ہوگا نا تو اسموک کا سیزن شروع ہو جائے. اسموک کے سیزن کے اندر پھر پوری دنیا میں ایئر کوالٹی انڈیسز فلڈز کے بعد, اینڈ دیٹ از ٹیریبل. اس میں بھی پھر سرکار کو ایک پورا نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑا ہے. پچھلے سال تو آپ جانتی ہیں کہ سرکار گورنمنٹ نے وہ کچھ گاڑیاں ایسی چلائی تھی جس سے وہ پانی ہر جگہ پانی ایئر کے اندر سپل کر رہے تھے, جس سے ذرا اسموگ تھوڑی سی ڈسپیٹ ہو جائے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یا وہ آرٹیفیشل رین کرانے کی اس سے کوشش کر رہے تھے کہ اسموگ. اب ان سب چیزوں کے لیے فنڈز درکار ہیں, پیسہ درکار ہے. عوام ہماری ٹیکس پے کرنا نہیں چاہتی, سرکار کہاں سے, بیکاز انہیں لگتا ہے کہ وہ ان پہ لگتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ٹو بی آنیسٹ, ایگزیکٹلی یہ بات درست ہے. nobody wants to pay tax until or unless that person is satisfied کہ اس کا ٹیکس واپس آئے گا, وہ ROI بن کر آئے گا, وہ اس پر لگے گا. بیکاز اف یو گو ٹو دی ہاسپٹلس, یو اسٹیپ ان دی ہاسپٹل, دے وانٹ ٹیک یور کیس. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے. اب مجھے 2-3 دن پہلے کال آئی ایک فیملی کو, بلکہ میں ملی, ان کی بیٹی کا ہارٹ کا آپریشن تھا کہ کوئی بند ہے یا جو بھی ہارٹ سے ریلیٹڈ تھا, اینڈ شی واز جسٹ کرائنگ
आउट लाउड कि इतने पैसे लग रहे हैं, इतनी महंगाई है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, चांसेस 50-50% है. सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैंने कोई चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का कुछ देखा भी था, कुछ देयर आर सर्टन. सो वो कहाँ चले जाते हैं सारे एड्स, वो कहाँ चली जाती सारी मार्केटिंग जो ये कह रहे होते हैं कि हम मुफ्त इलाज कराते हैं जिन लोगों के दिल के मसाइल है. आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज व्हेन आई सी पीपल, व्हेन आई विटनेस देम, वो तो पूरे पूरे पैसे भरे होते हैं जो डिजर्विंग है. देखिए सारा सो पीपल, सॉरी टू कट यू अगेन, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं कि फिर वो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपनी बच्ची का इलाज, वो फिर टैक्स क्यों पे करे. चले हम अपनी क्लास को भूल जाते हैं. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में एक बुरा निज़ाम है. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन असल बात सवाल ये है कि ये निज़ाम ठीक कैसे होगा. क्या ये निज़ाम सिर्फ इस बेसिस पे ठीक होगा कि आप टैक्सेस ना पे करें, या ये निज़ाम इस बुनियाद पे ठीक होगा कि मैं ये कहता हूं कल सुबह आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये बहाना छीन ले पाकिस्तान की अवाम कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम इतनी ही लिमिटेड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आप मिसालें लें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, कनाडा की, जहां पे 40-45% टैक्स है और सरकारें वो पिछले बतदरीज बहुत सालों से वो टैक्स कलेक्ट कर रही हैं. ये नहीं कि आज पाकिस्तान में भी शायद 40% टैक्स हो, लेकिन पाकिस्तान में कलेक्शन कुछ नहीं. उस पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि ये कलेक्शन किसने करनी है. आम आदमी ने तो नहीं करनी है, एफबीआर नहीं करनी. लेकिन तो वो भी एक इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द गवर्नमेंट. लेकिन बात ये है कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सोशल सर्विसेज उस लेवल की नहीं है. हम कोई नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड नहीं है. राइट. लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है स्पेंड करने की किसी भी सेक्टर में. आपने अभी खुद इसकी तरफ इशारा किया कि हमारा वही हाल है कि अगर हम इस सेक्टर में $1 स्पेंड करना चाहते हैं कल सुबह हेल्थ या एजुकेशन में, तो वो $1 हम किसी और सेक्टर की एलोकेशन से निकालेंगे तो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर लगेगा. और हिस्टोरिकली ऐसा होता जा रहा है. तो सरकारें फिर क्या करती है? सरकारें बड़ी आम सी चीज करती हैं. एक जमात आती है, पीपल्स पार्टी जैसे माजी में आती थी, तो वो उनका चूंकि रोटी कपड़ा मकान का मंशूर था, वो सोशल स्पेंडिंग में बिलीव करते थे, तो वो हर साल हर दफा आते थे हुकूमत में. वो बाकी सेक्टर से वही साइज ऑफ द पाई नहीं बढ़ा, वही साइज ऑफ द पाई है, उसमें वो एक जगह से पैसा उठा के हेल्थ और एजुकेशन में डाल देते थे, ठीक, या लोगों को मजीद नौकरियां प्रोवाइड कर देते थे, और वही उनकी वोटर बेस चाहती थी. पीएमएलएन जब आती है या पीटीआई जब आई, तो इन जमातों ने क्या किया कि इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन से, जो इस बजट में भी हुआ, पैसा निकाल के एजुकेशन पे बाय द वे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इस बजट में, क्योंकि साइज ऑफ द पाई कोई साइजेबली नहीं बढ़ा, तो ये नहीं हो सकता कि वो दोनों सेक्टर्स के अंदर $1 मजीद इजाफा कर दे. उन्हें अगर एक सेक्टर में डॉलर लगाना है तो दूसरे सेक्टर से डॉलर निकाल के उसमें लगाना है. एक मुतासिर हो गया तो एक और मुतासिर ज्यादा हो गया. एक मुतासिर हो गया. तो फिर उससे होता क्या है कि आप और मैं, जो लोग मीडिया पे आते हैं, जो बात करते हैं या अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, जरीदों में लिखते हैं, वो लोग जो वो $1 लगा होता है वो अननोटिसेबल होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन जो $1 निकाला जाता है वो उसको हम नहीं बख्शते कभी. वो जैसे 99 गुड्स के ऊपर वन बैड इज ऑलवेज बीइंग हाईलाइटेड. एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया. और यही बात है, और उस पर फिर क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि उस $1 जिस सेक्टर से निकला होता है, उस सेक्टर के लोग इफेक्ट होते हैं, वो सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बात करते हैं, पीपल वॉइस इट, और उस पे फिर मीडिया स्टोरीज करता है, और वो पाकिस्तान में एक बड़ी खबर बन जाती है. तो असल फिर सवाल क्या है? सवाल उस $1 के उस सेक्टर से निकलने का नहीं है. सवाल ये है कि हमें स्टेट को वो कैपेसिटी चाहिए कि वो बैक वक्त वो दोनों डॉलर खर्च सके, या वो दोनों डॉलर बजट में बढ़ा सके, कॉम्पनसेट कर सके, और वो इवन कर सके. एग्जैक्टली. तो फिर उससे बड़ा माशी सब सवाल क्या है कि या तो आप वही कटोरा लेके पूरी दुनिया में जाएं और कहें कि भाई हमेशा हमें की पैसे तरह. चाहिए, हमेशा की तरह आईएमएफ के पास चले जाएं, चाइना के पास चले जाएं, गल्फ कंट्रीज के पास चले जाएं, या फिर आप दूसरी चीज ये है कि आपके अपने लोग टैक्स पे करना शुरू कर दें. यही दो सोर्सेज है. तीसरी मईशत के अंदर कोई और बहस नहीं है. यही बहस है, या पैसे खुद दे दो या बाहर से ले आओ, अगर तो आपने अपने लोगों पे पैसा खर्चना है. तीसरी चीज कोई नहीं है. माजी में क्या हो रहा था, चूंकि हम लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, हमारा टैक्स का निजाम इतना बुरा है, तो हमने क्या किया कि हम बाहर से पैसा मांगते थे अपने लोगों पे पैसा खर्चने के लिए. लेकिन अब वो चीज भी हमेशा नहीं चल सकती, क्योंकि जो आप बाहर से पैसा मांग रहे हो उसके ऊपर आप सूद इतना ज्यादा अब अदा कर रहे हो कि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे फिर लोगों के ऊपर जो पैसा आपने खर्चना है वो बतदरीज कम होता जा रहा है, क्योंकि सूद की मिकदार बहुत बढ़ती जा रही है.
اس سے ہم یوں ریلیٹ کر سکتے ہیں جی کہ آپ اس سے رک نہیں رہے، اس کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، سود کو بھی اور فنڈنگ کو بھی اور قرض کو بھی. ایگزیکٹلی تو یہ تو ایک سلو سوئسائڈل اٹیمپٹ ہے، ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ ترقی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر قرضے ہیں. جیسے اگر ہم ایک عام شخص کی بات کرتے ہیں، اگر وہ قرض دار ہے کسی کا، تو وہ اپنی باقی بیسک نیسیسٹیز کیسے پوری کرے گا اگر اس نے اپنی تنخواہ سے ایک لانگ ٹرم قرض ادا کرنا ہو؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آپ کو بشرا میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پاکستان میں نا بہت زیادہ بحث ہوتی ہے بیرونی قرضوں کے اوپر. آئی ایم ایف کا قرضہ، اس کا قرضہ، ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں. یہ حکومتوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بوروڈ اکانومی ہے، یہ مانگے تانگے کی معیشت ہے، یہ اس سے پیسے لے کے چل رہی ہے. وہ بات درست ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ان نوٹسبل چینج اس معیشت میں آ رہا ہے جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بینکس ہیں، جس میں آپ اور میں اپنی سیونگز، اپنی ہارڈ ارنڈ منی کی سیونگز بینکس میں رکھتے ہیں، بینکس میں پیسہ پارک کرتے ہیں. اگر میں 100 روپے کماتا ہوں اور 80 روپے خرچتا ہوں تو باقی کے 20 روپے میں سیو کر دوں گا اپنے بینک اکاؤنٹ میں. بینکس کیسے پیسہ کماتے ہیں؟ بینکس وہ پیسہ آگے کسی نہ کسی کو لینڈ کرتے ہیں. ماضی میں ہوتا ہی. اب امریکہ یا پوری دنیا کی معیشتوں میں گروتھ کیسے آتی ہے، وہ معیشتیں ترقی کیسے کرتی ہیں کہ وہ جو 20 روپے بینک لینڈ کرتا ہے، وہ بینک لینڈ کرتا ہے کسی کاروباری شخصیت کو. وہ کاروباری شخصیت اس سے کوئی پرچون کی دکان لگاتی ہے، کوئی صنعت لگاتے ہیں، کوئی سٹارٹ اپ کرتے ہیں، کوئی سروس سیکٹر میں کچھ کرتے ہیں، کوئی آئی ٹی کا سٹارٹ اپ کرتے ہیں. پاکستان میں وہ جو 20 روپے ہیں نا جی، وہ بینک آگے لینڈ کر رہا ہے حکومت پاکستان کو، سارے پرائیویٹ بینکس میں. یعنی بینکوں کی بیلنس شیٹس کے اوپر جو یہ ایسٹس ہیں، جو کہ عام لوگوں کے ایسٹ ہیں، پاکستان کی عوام و خواص کے ایسٹس ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اس وقت پاکستان کی اپنی حکومت ہے. یعنی کہ حکومت چلانے کے لیے جو ایک بیرونی قرضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی قرضہ ہے. اندرونی قرضہ ہے لگ بھگ 56% آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے ٹوٹل ڈیٹ کا. یعنی کہ جو ساری گفتگو ہوتی ہے وہ صرف اس 44% کے بارے میں ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کا ڈیٹ ہے یا اس میں فرینڈلی کنٹریز کا ڈیٹ، رائٹ. چائنا کا، گلف. باقی 56% ہمارا اندرونی ڈیٹ ہے جو حکومت پاکستان نے اپنے ہی لوگوں سے اٹھایا ہوا ہے. اور وہ اٹھایا ایسے ہوا ہے کہ اگر بینک آپ کو یا مجھے اس 20 روپے کے اوپر 4% پے کرتا ہے تو حکومت پاکستان سے وہ اس قرضے پہ لیٹ سے 6% لیتا ہے اور 2% وہ بینک خود کما لیتا ہے. تو پچھلے کووڈ کے بعد سے اب تک پاکستان میں جس سیکٹر نے سب سے زیادہ پیسہ کمایا ہے وہ پرائیویٹ بینکس ہیں. پاکستان کے جتنے یہ 10-12 بڑے بینکس ہیں، پوری معیشت کرپل کر رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ پیسہ اس سے کما رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ہماری مزری سے یہ پروفٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ یہاں جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں جا رہے یہاں جا رہے ہیں ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ اور میں، حکومت جب شرح سود بڑھاتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے، تو آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اور میں یہ کرتے ہیں کہ یار مجھے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاروبار تو مجھے 8% دیتا ہے، اس میں میں محنت بھی کروں گا، پسینہ بھی بہاؤں گا، رسک بھی لوں گا. بینک اس وقت مجھے 10% دے رہا ہے، میں اور آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں. اور ہیں. یہ ایک مافیا ہے، ایک یہ آن پورا گوئنگ مافیا. پروسیس ہے جس میں یہ ایک دلدل ہے. آپ پھنس گئے تو آپ پھنس گئے ہاں اور ایگزیکٹلی. آپ نہیں نکل سکتے اس میں سے. اور اس سے فائدہ ایونچولی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے، لیکن نہیں، یہ آپ کا شارٹ ٹرم ہے، ان کا لانگ ٹرم ہے. ان کا لانگ ٹرم. رائٹ. لیکن اف وی گو ٹورڈز دی ریزولوشن، اب گیس پرائزز کی بات کرتے ہیں، گولڈ پرائزز کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اب اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں تو ایک 60 ڈیز آئی بلیو ایک کانٹریکٹ ہوا ہے ایران اور یو ایس کے درمیان. اس میں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں، جیسے ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. سو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے، پھر اس کو آگے جا کے مزید پرماننٹ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک بات وہی کی وہی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز ابھی تک کھلا نہیں ہے، اور جو کمٹمنٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مس کمٹمنٹس نہ ہو جائیں. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ اور 100 روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے پیٹرول پرائزز سے، لیکن اٹس ناٹ ریئلی اپ ٹو دا مارک. ابھی تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ مزید کم ہو، اسٹیبلٹی آئے. ڈالر ریٹ کب کم ہوگا، پیٹرول یا گیس پرائزز پوری دنیا میں کب کم ہوگی، یہ گولڈ پرائزز کیا بات کریں، یہ سب افیکٹ ہوتی ہے. یہ سب انٹرلنکڈ ہے، ایک ہی پیس پر ہے. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ دیکھیں بشرا، پہلے میں ایک چیز آپ کی آڈینس کے لیے بتا دوں کہ پاکستان میں جو آپ ٹل کے اوپر، ایک پمپ کے اوپر جو پیٹرول کی پرائس پے کرتے ہیں اس ملک میں، وہ ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے؟
وہ گورنمنٹ وہ پرائس سیٹ کیسے کرتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی لوگوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا چاہوں گا. وہ پرائس سیٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہ پرائس سیٹ ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہے سرکار کا پاس تھرو ریٹ. پاس تھرو ریٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب انٹرنیشنل اسپاٹ مارکیٹ سے تیل خریدتی ہے، یعنی اسپاٹ مارکیٹ کا مطلب ہے کہ ابھی اگر شام کے 4:50 ہو رہے ہیں اور میں آن لائن کروڈ کی کسی رائٹ مارکیٹ میں جاتا ہوں، تو اس وقت مجھے رائٹ اوے کیا پرائس کوٹ ہوگی ڈالرز میں، اور اس دن کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس سے میں اس کو روپی میں کنورٹ کرتا ہوں، اور ڈائریکٹلی جو ڈالر کا ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں مجھے اس وقت مل رہا ہے وہ روپے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ میرا روپے کا ریٹ ہے. اب لیٹ سے کہ وہ آج کی پرائس کے حساب سے وہ ریٹ 250 ہے پر لیٹر، اور پاکستان میں وہ پیٹرول بک رہا ہے لیٹ سے 370 کا پر لیٹر. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو جو اس میں 120 روپے اوپر، اب جو 250 تھا اس کو کہتے ہیں پاس تھرو ریٹ، یعنی یہ ڈائریکٹلی پاس تھرو ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اس میں سرکار کا اپنا کوئی رول نہیں ہے. لیکن آئی ایم ایف نے اوور دا ایئرز ہم سے ایک چیز ایڈ کروائی اور وہ بتدریج بڑھاتے گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب کوئی 110 یا 120 روپے ایکس بجٹ میں، جس کے اوپر ساری لڑائی ہے پاکستان میں، جو عوام یہ کہتی ہے کہ یہ ہم سے جیبوں سے پیسہ گورنمنٹ نکال رہی ہے، وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، جس لیوی کے اوپر گفتگو ہے سر. وہ 110 یا 120 روپے کی لیوی ایڈ ہوتی ہے اور وہ پیٹرول یہاں چلا جاتا ہے. حکومت نے پچھلے سالوں میں یہ کیا کہ اس نے جو پاور سیکٹر تھا اس پہ گورنمنٹ بہت زیادہ سبسڈی دیتی تھی، اور ادھر گورنمنٹ لیوی لگاتی ہے، یعنی کہ وہاں پاور سیکٹر میں جو آپ کے گھروں میں، میرے گھر میں بجلی آتی ہے، اس میں حکومت اپنی جیب سے پیسے ڈالتی ہے تاکہ بجلی سستی ہو غریب لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پہ حکومت پیسہ کلیکٹ کرتی ہے تیل کے اوپر. یہ سرکار کی پاکستان میں پالیسی ہے انرجی سیکٹر کے اندر. انرجی سیکٹر میں آگے دو چیزیں ہیں، پاور اور پیٹرولیم. ایک جگہ حکومت پیسے ڈال رہی ہے اور ایک جگہ حکومت پیسے لے رہی ہے. اس پالیسی کا مقصد کیا ہے؟ اس پہ ایک تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پی ٹی آئی کے دور میں 5 روپے بڑھا کے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو 60 روپے تک لے جاؤ. اس وقت 25 یا 30 روپے ہوا کرتی تھی. آج وہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ 110 یا 120 روپے پہ ہے پچھلے سارے 4 سالوں میں آئی ایم ایف پروگرامز کے بعد. ایسے یہ پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کیلکولیٹ کی لیوی جاتی ہے لیوی ایڈ کر کے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کی. دیکھیں ایک بات جو دنیا میں اب نہیں کی جاتی کہ 2013 یا 14 سے پہلے امریکہ پاکستان کی طرح تیل کا امپورٹر تھا. امریکہ پوری دنیا سے تیل خریدتا تھا، اس لیے جب تیل کی قیمتیں اوپر جاتی تھی تو امریکی معیشت باقی دنیا میں چھوٹی معیشتوں کی طرح امریکی معیشت بھی اتنی افیکٹ ہوتی متاثر ہوتی تھی. بالکل متاثر درست. ہوتی تھی. لیکن اب امریکہ متاثر نہیں ہوتا. امریکہ نے انٹرنلی اتنی آئل کی ڈسکوریز کر لی ہیں اتنی اپنے زیادہ ملک کر سے لی کہ ہے. اب وہ رائٹ. خود بھی ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری بن چکا ہے، ایک آئل ایکسپورٹنگ کنٹری، انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ. رائٹ. تو اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے امریکہ تو فرق ہی نہیں پڑتا. امریکہ نے اس جنگ کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ یورپی ممالک کو کہا کہ بہت عرصہ ہم نے تمہارا کرائے کا گنڈا بن کے تمہاری جنگیں پوری دنیا میں لڑ لی یورپین یونین کے لیے، یو کے، کہ انہوں نے کہا ہم اب تمہارا کرائے کا گنڈا بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ فائٹ یور اون بیٹلز، جاؤ اسٹریٹ آف ہارموز خود کھلواؤ ایرانین سے، اور کھلوا کے تم سب کو، کیونکہ پورا یورپ اس وقت فائنینشیل کرائسس میں، اور یورپ بہت بری طرح ہٹ ہونے والا ہے اگر رائٹ. رائٹ. تو تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، جو کہ وہ ہو بھی رہا ہے. انہوں نے کہا جا کے خود کھلوا لو. امریکہ کے لیے تیل کی قیمت سے زیادہ ایک ایگو کی بیٹل ہے اس ریجن میں. امریکہ کا مین انٹرسٹ وہاں سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. امریکہ کا مین انٹرسٹ ہے کہ ڈیفیوز کرنا، مائنس کرنا. رائٹ. ایران کی ہیجمنی اس ریجن میں جو بنتی نظر آ رہی ہے اگینسٹ اسرائیل، یا Right. وہ ختم کی جائے، امریکہ کا کنٹرول رہے، اسرائیل کی وہاں پہ جو اجارہ داری ہے اس ریجن میں وہ قائم رہے. تو تیل کی قیمتوں سے زیادہ ٹرمپ کا، امریکہ کا اس ریجن میں وہ انٹرسٹ ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کا ایجنڈا ہی اس دفعہ یہ تھا کہ میں نے تو پوری دنیا میں کسی الائنس کا حصہ نہیں رہنا، کسی پارٹنرشپ کا حصہ نہیں رہنا، کسی جنگ کا حصہ نہیں رہنا. امریکہ ایگزٹ کرے گا ساری جنگوں سے. یہ 2016 میں بھی کہا تھا انہوں نے کہ ہاں، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو برانڈ کیا رشیا یوکرین کے ٹائم پہ اور انڈیا پاکستان کے ٹائم As a peacemaker, ایز اے right? پیس میکر. And he himself asked that he is supposed to be nominated for a Nobel Prize. نوبل پرائز، اور پھر اس پہ پاکستان نے ان کو سپورٹ، Right. حکومت پاکستان نے سپورٹ بھی کیا. تو وہ جب پیس میکر بنتے بنتے ایک اتنی گہری ڈونگی مشکل جنگ کا حصہ بن گئے آل آف اے سڈن، اور اس کو بننے کی وجہ یہی تھی. دوسرا ایک
جو میں نے وجوہات بتائیں. اس کی بننے کی وجہ تیل بائی دا وے نہیں تھی, لیکن ایک دوسری اور خیر بات تو پینٹ ہے نا ہاں، اصل میں. تو دیکھیں وہ آپ والی بات ہے کہ نیوکلیئر اصل ایران تو کا پروگرام جو ہے دیٹس دا مین پرومیننٹ تھنگ ہاں، اور ہرڈل فرام یو ایس سائڈ. بالکل دیٹس اٹ درست پیریڈ. جی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی اس ریجن میں انہوں نے ہیجمنی کو قائم رکھنا ہے, اسرائیل کی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہے. امریکہ بائی دا وے یہ 9/11 نہیں ہے, یہ افغانستان کی جنگ نہیں ہے, یہ عراق وار نہیں ہے جہاں پہ امریکہ نیٹو کو بھیجتا تھا, اپنی ٹروپس بھیجتا تھا, اپنی فزیکل پریزنس اس ریجن میں رکھتا تھا اور اربوں روپے اس پہ خرچ کرتا تھا. یہاں امریکہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج انجوائے کر رہا ہے. وہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا اس ریجن میں ایک پراکسی اسرائیل موجود ہے اور امریکہ کو اب خود اس جنگ میں بذات خود فزیکلی خود اترنا نہیں پڑ رہا کیونکہ اسرائیل وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے امریکہ جنگ کا حصہ بھی ہے بیک وقت اور جنگ کا حصہ نہیں بھی ہے. اب بشرا یہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ چونکہ وہ بیک وقت حصہ ہے بھی اور نہیں بھی تو اس کا ایک فائدہ یہ کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی جاتی ہے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں بھی ہے, اس کی فزیکل پریزنس نہیں ہے, وہ اتنے پیسے نہیں خرچ رہا جتنے وہ. جی پلیز کنٹینیو. تو اس لیے امریکہ کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ جنگ چلتی رہے, ہم ایران کو جیسے آپ نے کہا انڈر چیک بھی رکھیں اس ریجن میں, سنپ کرتے رہے, اور یہ جنگ چلتی رہی اور تیل کی قیمتوں سے بھی امریکہ کو کوئی فرق تو نہیں پھر پڑا. کس کو فرق پڑے گا یہ بتائیں. بالکل. ایران کے بعد اور کون کون سے کنٹریز اس کی مد میں آتے ہیں؟ دس از what I want to پوری ask. دنیا کی وہ معیشتیں جیسے میں نے شروع میں کہا جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان تو سب سے پہلے آ گیا سب سے نا. پہلے آ گیا. تو ان سب تیل کی قیمت جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر $1 مہنگی ہوتی ہے تو یہ معیشتیں کرپل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی ولنریبل کنٹریز ہیں, غریب معیشتیں ہیں, ان کے اندر دنیا میں بہت زیادہ غریب لوگ فنڈنگ پہ چل رہی ہیں ٹو بی فنڈنگ پہ آنیسٹ. چل رہی ہیں. اور ٹرمپ نے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلے وہ جو ٹیرف کی 1 سال پوری ڈیبیٹ چلتی رہی کہ اس نے بھارت پہ ٹیرف لگا دی, پاکستان بھی اس کا شکار ہوا. تو پہلے ٹیرف سے اس نے پوری دنیا کی معیشتوں کو شیک کیا اور اب آئل پرائسز سے, اور اسی وجہ سے ہم ایک کرائسس سے نکلے اور اب دوسرے کرائسس میں پھنس گئے. تو ایک چیز جو بشرا اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, گلف وار کے ٹائم پہ بھی ہوا, ویتنام وار کے ٹائم پہ بھی ہوا کہ وہ جنگیں بہت لمبا عرصہ چلی, اور امریکہ کا اگر آپ وار کریں تو یہ شیوا رہا ہے ماضی میں بھی. امریکہ جس ملک میں گیا اس 8-8 10-10 سال سے پہلے وہ جنگیں ختم نہیں ہوئی. یہ کوئی پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ نہیں ہے کہ آج 7 مئی کو شروع ہوا اور 10 مئی کو ختم ہو گیا, اینڈ آف دا اسٹوری, اور سیز فائر کرا دیا. اور 1965 کی جنگ جو اتنی زیادہ ہم سائٹ کرتے ہیں وہ 6 یا 7 دن چلی تھی. امریکہ جن جنگوں کا حصہ رہتا ہے جیسے افغان وار, وہ 2001 میں گیا اور 2014 میں انخلا کی بحث شروع ہوئی اور 2021 میں نکلے وہاں سے 20 سال بعد. ویتنام میں ایسے ہی ہوا, گلف وار کے دوران ایسے ہی ہوا, ایگزیکٹلی کورین وار کے دوران, کہ امریکہ جن جنگوں کا حصہ بنتا ہے اگر آپ وار کریں تو وہ کانفلکٹ پرولونگ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے پاس مسل ہے, وہ کمر ہے, وہ بیک ہے کہ وہ بہت عرصہ جنگوں پہ سپینڈ کر سکتا ہے. اور وہ سپینڈ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی ڈیفنس کی اکانومی ہے. وہ ایک طرف اس جنگ پہ خرچ رہا ہوتا ہے اور پوری دوسری طرف نہ صرف خود بلکہ جو جس سے جنگ لڑے ہوتے ہیں وہ بھی امریکی ہتھیاروں سے جنگ لڑے ہوتے ہیں. تو وہ اتنے زیادہ ہتھیار ایکسپورٹ کرتے امیون ہیں, ہے اور اسٹرانگ ہے, سپورٹیو ہے اپنے لیے, اور پھر پوری دنیا کو وہ ہتھیار بیچتے ہیں. تو جنگوں سے وہ فائدہ کرتے ہیں. امریکہ کی ایک پوری وار اکانومی ہے. اس لیے سیز فائر پاکستان کروا رہا ہے, میڈیشن کرا رہا ہے, پاکستان کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے. ایک ٹیمپرری پیس بھی اس وقت آیا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ لانگ ٹرم چلے گا, لانگ ٹرم چلے گا. اور یہ اس وقت دنیا میں نا 3-4 جنگوں کے تھیٹرز کھلے ہوئے ہیں. ایک رشیا یوکرین کا, کل پھر اٹیک کیا رشیا نے. چائنا یو ایس کا, چائنا یو ایس کی تو ایک ٹریڈ وار ہے لیکن میں چل تو رہی ہے, ہاں چل تو رہی ہے, میں اس کو کنسیڈر کروں گی. پھر انڈیا پاکستان, انڈیا یو ایس, سم ویئر, پھر ایران, اسرائیل, یو ایس. اور ایک بات جس کے بارے میں لوگ نہیں کرتے, یہ تو ایران اور اسرائیل کی جنگ بن گئی, پر یہ جنگ تو اصل ایران اسرائیل کی نہیں ہے. یہ وہی پرانا ایج اولڈ اسرائیل پیلسٹائن کی جنگ ہے. بات تو یہ شروع ہوئی تھی 2023 کے اکتوبر سے, جب غزہ کے اندر میسیکر سٹارٹ کیا اسرائیلیز نے. آج لوگ اس کو بھول گئے ہیں. اسرائیل پیلسٹائن کا ایشو جو کہ 1945 سے 47 سے اس سے ڈائیورٹ ہو گیا, attention got diverted. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی
میں اس دن ایک چینل پہ یہی بات کر رہا تھا کہ وار ود ان وارز ہیں. اسرائیل ایران کی اس جنگ کے نیچے دو اور جنگیں ہیں. ایک جنگ ہے حزب اللہ کے ساتھ لیبنان میں, رائٹ, جو کہ اس کانٹریکٹ کا, اس سیز فائر کے ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے امریکہ کا. اور امریکہ کہتا ہے ایران, اسرائیلی آگے کہتا ہے ہمیں ایران میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, حزب اللہ کا کچھ کرو کیونکہ ہمارے لیے بہتر بڑا خطرہ ہوا ہے. تو وہ امریکیوں کو کہتے ہیں جب تک حزب اللہ کا انتظام نہیں ہوگا ہمیں سیز فائر قبول نہیں ہے. اور امریکی تب تک سیز فائر نہیں کر پاتے, جس وجہ سے جے ڈی وینس جب پاکستان آئے تو اس دن ڈاکیومنٹ سائن اس لیے نہیں ہو سکا تھا یا سیز فائر اس لیے نہیں ہوا کہ حزب اللہ اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. دوسری جنگ ہے وہی اسرائیل پیلسٹائن کی. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں پہ سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے کہ ہم نے وہ جو نیچے دو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیے بغیر اوپر سے ہم نے اس کو جنگ کو کہا کہ اچھا یہ خاتمہ ہو گیا اور ٹھیک ہے جی, اصل میں جو وجوہات ہیں یا جو اصل مین روٹ ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا, ان کو ایڈریس نہیں کرے بلکہ اٹینشن ڈائیورٹ کر اور وہ ایڈریس ہوں گے بھی نہیں بش, کیونکہ ان کا کوئی, آپ کو نہیں لگتا خاتمہ یا کوئی ان کا اینڈ ہو سکتا ہے یا کوئی ان کا سولوشن ریزولوشن ہو سکتا ہے؟ اسرائیل پیلسٹائن کا ایشو ہے وہ اسی طرح کا ٹیریٹوریل ایشو ہے جیسے پاکستان انڈیا کا کشمیر ایشو ہے, نیور اینڈنگ. نیور اینڈنگ. تو آپ جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا, یہ والے مسئلے ایڈریس نہیں ہوں گے. یہ کوئی بائی دا وے پہلی جنگ نہیں ہے جو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے. 1967 میں پہلی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے یہ ایک بتدریج سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریزالو ایشو ہوگا. لیکن اور اب ایرانینز نے جو بریوری دکھائی ہے یا جس طرح دے اسٹوڈ اپ ٹو دی امریکنز, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریجن آنے والے ٹائمز میں اور زیادہ یہ تھیٹر ہاٹ ہو جائے گا جتنا یہ ابھی ہاٹ ہے اسے. بالکل درست. اور پاکستان جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سینڈوچ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. ایک سینڈوچ کی تو پیشن گوئی نہیں تھی, پر یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ ایران تک آ گئے ہیں تو اب اگلا شکار پاکستان ہوگا, کیونکہ مسلمان ممالک میں یہی دو بڑے ملک ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری آلریڈی ہے, ایران پہ الزام ہے کہ یہ نیوکلیئر کنٹری بننے والا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر انہوں نے نیوکلیئر پروگرامز کو ہی ڈسمینٹل کرنا ہے تو اگلا شکار پھر پاکستان ہونا چاہیے یا پاکستان ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ نے ایک اچھی پالیسی اپنائی کہ بجائے کہ وہ ایک ویٹنگ گیم کھیلتے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے کہ اچھا بھائی یہ کب ہمارے دروازے تک آئیں گے, وہ خود ہی چلے گئے ایز اے میڈیٹر اس کا حصہ بنے اور انہوں نے اپنے آپ کو ری برانڈ کیا, ناٹ ایز اے نیوکلیئر فورس ان دس ریجن جو کہ تھریٹ بن سکتا ہے فیوچر میں اسرائیل کو, بٹ ایز اے پیس میکر جو کہ کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے بلکہ سب کی, باقی سب لوگوں کی بھی جنگیں ختم کروانا چاہتا ہے. اور اس سے پاکستان نے پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح اس سارے کانفلکٹ سے بچایا بھی اور اس پولیٹیکلی اس سے بینیفٹ بھی کیا. ہاں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اس کے معاشی نتائج کیا ہو سکتے ہیں, معاشی نتائج کیا ہو سکتے ہیں, وہ میں اس کے بارے میں اتنا شاید پازیٹیو نہیں ہوں جتنا میں اس کے سیاسی نتائج کے بارے میں. لائک وائز لیٹس سی کہ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح سے جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے ان ٹرمز آف اکانومی کی جب بات کرتے ہیں. بیکاز اوبیسلی آپ دیکھیں کہ انڈیا کا INR کہاں پہنچ گیا ہے, تھائی لینڈ کا بات کہاں پہنچ گیا ہے. پاکستان کی اکانومک انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ اب تک ہم لوگ قرضوں سے نہیں نکلے. وہ آپ والی بات, اور پوری دنیا جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتی ہے. ٹیکس عوام دینا نہیں چاہتی, ہمارے لیے پرکس کچھ ہے نہیں شہری ہونے کی حیثیت سے, لیکن اسٹل عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہے. جو لوگ ڈیزرونگ ہے اور جو افورڈ نہیں کر سکتے چیزیں, اگر وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں مل رہا بدلے میں, تو ان کی تو چیخیں نکلیں گی. اور ایونچولی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو سنورنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہو چکا ہے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو نیوکلیئر طریقے سے تو اسٹرانگ کر لیا, لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی بہت پیچھے ہے. دیکھتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.